अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी पहली HOD क्लास है और इस क्लास में मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। आपका इस HOD में उर्दू का सिलेबस है सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2। सबक नंबर 1 हम्द है और सबक नंबर 2 है मुसलमान सिपहसालार। मैं आपको ये दोनों असबाक पढ़ाऊंगी और आपको इसकी मशक़ें भी करवा दूंगी। तो आइए हम सबसे पहले सबक नंबर 1 यानी हम पढ़ते हैं। हम्द। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फ़र्शे खाकी। पैरों तले बिछाया क्या खूब फ़र्शे खाकी। पैरों का मतलब होता है पाँव, तले का मतलब है नीचे, और तीसरा लफ्ज़ जिसका मतलब लिखना है फ़र्शे खाकी, वो है मिट्टी का फ़र्श। फ़र्शे खाकी का मतलब है मिट्टी का फ़र्श। और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। लाजवर्दी, लाजवर्दी का मतलब होता है नीला। लाजवर्दी नीला। साइबां, साइबां छत, साइबां छत। हम इसको देखते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, यानी हम उस खुदा की तारीफ़ करते हैं जिसने ये सारी दुनिया बनाई। कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। कितनी खूबसूरत ज़मीन उसने बनाई है और कितना खूबसूरत आसमान बना दिया है। पैरों तले बिछाया क्या खूब फ़र्शे खाकी। हमारे पाँव के नीचे कितना खूबसूरत मिट्टी का फ़र्श बिछा दिया है। और सर पे लाजवर्दी एक साइबा बनाया, और हमारे सरों पर एक नीले रंग की छत बनाई है जिसको आसमान कहते हैं। अगला शेर है, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं खुशनुमा मतलब खूबसूरत, खुशनुमा खूबसूरत, खिल्लत लिबास, खिल्लत लिबास। इसका मतलब, इसका मफ़हूम ये है कि मिट्टी से कितने खूबसूरत पौधे उगा दिए हैं और फिर उनको सब्ज़ रंग का लिबास पहनाकर जवान कर दिया है, जवान बना दिया है। अगला शेर है, मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको शीरीं दहां बनाया। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है शीरीं दहां। शीरीं दहां का मतलब है मीठा मुंह। इस शेर का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने कितने खुश जायका, बहुत अच्छे जायकों वाले रस भरे मेवे पैदा कर दिए हैं जिनके चखने से या जिनके खाने से हमारा मुंह मीठा हो जाता है। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाकर इस दुनिया को रौनक बख्श दी है, रौनक अता कर दी है, और ये हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा मकान बना दिया है। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है तस्बीह खां। तस्बीह खां का मतलब होता है तस्बीह करने वाला या हम्द करने वाला। तस्बीह करने वाला भी कह सकते हैं, तारीफ़ करने वाला भी कह सकते हैं। तो ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो हर तरफ उड़ती फिरती हैं, चहकती फिरती हैं, अल्लाह ताला की कुदरत से वो अल्लाह ही की तारीफ़ बयान करती हैं। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है आबे रवां।
آب رواں کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا پانی، آب رواں بہتا ہوا پانی۔ آب رواں کے اندر، بہتے ہوئے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھلی بنائی ہے، اور مچھلی کے تیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہتا ہوا پانی بنایا ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں کاریگری۔ کاریگری کا مطلب ہوتا ہے ہنرمندی، ہنرمندی، اور دوسرا لفظ ہے رائیگاں۔ دوسرا لفظ ہے اس میں رائیگاں، جس کا مطلب ہوتا ہے ناکارہ یا ضائع، بیکار۔ تین الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، بیکار بھی یا فضول بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے اللہ، ہر چیز سے ہی تیری ہنرمندی ٹپک رہی ہے، تیری ہنرمندی ظاہر ہو رہی ہے، اور اے اللہ تو نے یہ سارے دنیا کا کارخانہ بالکل بھی بیکار نہیں بنایا۔ اسٹوڈنٹس، یہ نظم ہم اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہم اس نظم کو دوبارہ روانی سے پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے اس نظم کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ آپ دو اشعار بھی روز یاد کریں گے تو آپ اس نظم کو زبانی یاد کر لیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کو روانی سے پڑھتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ اس کی مشق میں دیکھیے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کون کون سی چیزیں اگائی ہیں؟ 3 کے نام لکھیں۔ سوال دوبارہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کون کون سی چیزیں اگائی ہیں؟ 3 کے نام لکھیں۔ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیل بوٹے اور پھلدار درخت اگائے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیل بوٹے اور پھلدار درخت اگائے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورج سے ہماری دنیا کو کس طرح رونق ملی؟ جواب ہے، سورج سے زمین کو روشنی اور حرارت ملتی ہے، اور سورج کی روشنی سے ہی ہر قسم کے پھل پھول پرورش پاتے ہیں، اس طرح سورج سے دنیا میں رونق ہے۔ اس سوال کے جواب کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سورج سے زمین کو روشنی اور حرارت ملتی ہے، اور سورج کی روشنی سے ہی ہر قسم کے پھل پھول پرورش پاتے ہیں، اس طرح سورج سے دنیا میں رونق ہے۔
سوال نمبر 3، 4 خوش آواز پرندوں کے نام لکھیں۔ جواب ہے کوئل، بلبل، طوطا اور مینا۔ کوئل، بلبل، طوطا اور مینا۔ اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا حمد ختم ہوئی۔ اب ہم اپنا دوسرا سبق پڑھتے ہیں جو کہ ہے مسلمان سپہ سالار۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنا دوسرا سبق پڑھتے ہیں جو کہ ہے مسلمان سپہ سالار۔ یہ آپ کے بورڈ پہ مسلمان سپہ سالار۔ مسلمان سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام اسحاق تھا۔ ان کے والد کا نام ابی وقاص تھا۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ حضرت سعد کے قبول اسلام کا واقعہ منفرد اور دلچسپ ہے۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے انوکھا۔ قبول اسلام سے قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت اندھیری خوفناک رات ہے اور دور سے انہیں چاند کی روشنی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف لپکے تو وہاں پر پہلے ہی 3 اشخاص کو موجود پایا۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور نماز پڑھوائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی 3 اصحاب بھی وہاں آ پہنچے ہیں جو رات خواب میں نظر آئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ گھر اور باہر ہر طرف سے ان پر دباؤ بڑھتا رہا، مگر انہوں نے ہمت اور صبر و تحمل سے اس کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک رہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کی خدمات جنگ قادسیہ کے حوالے سے قابل احترام رہی ہیں۔ جنگ قادسیہ کی تیاری شروع ہوئی تو سپہ سالار کے لیے موزوں شخص کا انتخاب ایک سوال بن کر ابھرا۔ موزوں دیکھیے بورڈ کے اوپر، موزوں کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو چنا اور وہ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے مانے ہوئے مجاہد تھے، تاہم انہیں جنگ میں سالاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً لشکر کی تمام مہمات پر خاص توجہ رکھی۔ مہمات بورڈ پہ دیکھیں گے، مہمات کا معنی ہے جنگیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جامع منصوبہ دے کر روانہ کیا۔ حضرت سعد ہر مارکے کی خبر لے حضرت عمر کو باقاعدگی سے روانہ کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی تقسیم کی اور ہر ایک حصے پر جدا جدا افسر مقرر کر دیا۔ جدا جدا کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ اس لشکر میں غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شامل 1000 صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے قادسیہ میں قیام کیا۔ یہ کوفہ سے 35 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مورچوں کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ تھے تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھیں اور دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں۔ قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ اور شاداب مقام تھا۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے۔
ہرکارے، ہرکارے کا میننگ دیکھیں، ہرکارے کا مطلب ہوتا ہے جاسوس، ہرکارے جاسوس، ہرکارے دوڑائے کہ دشمن کی خبر لائیں، اور دوسری طرف موقع اور مقام کے پورے حالات اور میدان جنگ کی صورتحال لکھ کر حضرت عمر کو مدینہ بھیجی۔ حضرت عمر کا قادسیہ سے اکثر گزر ہوتا رہا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنا پر حالات پر گرفت رکھے رہے۔ انہوں نے حضرت سعد کو ہدایت کی کہ لڑائی سے پہلے کچھ سفیر عجم کے بادشاہ کے پاس بھیجیں، چنانچہ حضرت سعد نے نامور اشخاص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سفیر عربی جبے زیب تن کیے، زیب تن، اچھا پہلا لفظ پہلے ہم نامور کا دیکھ لیتے ہیں۔ نامور کا مطلب ہوتا ہے مشہور، اور اسی لائن میں دوسرا لفظ ہے زیب تن۔ زیب تن کا مطلب ہوتا ہے پہنے ہوئے یا پہنا ہوا، پہنا ہوا۔ یمنی چادریں کندھوں پر ڈالے اور موزے چڑھائے گھوڑوں پر سوار جہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے۔ ان سفیروں کے استقبال کے لیے اہتمام کے ساتھ شاہی دربار کو خاص طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ آراستہ کا مطلب دیکھیں، آراستہ سجایا ہوا، سجایا ہوا۔ لیکن سفیروں نے جس اعتماد اور حوصلے سے دربار میں حاضری دی، اس سے تمام لوگ مرعوب ہو گئے۔ مرعوب کا مطلب دیکھیں، مرعوب کا مطلب ہوتا ہے روب میں آیا ہوا، روب میں آیا ہوا، یعنی وہ لوگ روب میں آ گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نعمان نے جو سفیروں کے سردار بن کر آئے تھے، پہلے اسلام کے مختصر حالات بتائے، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے حقارت سے یہ دعوت ٹھکرا دی اور مٹی کا ایک ٹوکرا بھروا کر ان کے سر پر رکھوا دیا۔ اسلامی وفد واپس لوٹا اور خوشخبری سنائی کہ عجم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ سفارت ناکام لوٹی تو حضرت سعد نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ عجم کی طرف سے رستم کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ رستم لڑائی سے جی چراتا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے معتمد بھیجے تاکہ مصالحت کی صورت نکل آئے۔ اس میں مشکل لفظ مصالحت، صلح، مصالحت کا مطلب ہوتا ہے صلح۔ صلح، صلح جوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ رستم کے لشکر میں ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ تھا جن کی اماریوں پر سپاہی ہتھیار باندھے سوار تھے۔ ایک ایرانی جنگجو دیبا کی قبا زیب تن کیے، زریں کمر بند لگائے۔ زریں بورڈ پہ دیکھیں گے آپ، زریں کا مطلب ہوتا ہے سنہرا، سنہرا۔ ہاتھوں میں سونے کے کڑے ڈالے میدان میں اترا۔ عمر بن عدی نے اسلامی لشکر کی طرف سے پہل کی۔ حضرت سعد نے قاعدے کے مطابق 3 نعرے لگوائے اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ عمر بن عدی نے اپنے مخالف جنگجو کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کچھ اور سالار میدان میں آئے، میدان میں اترے اور اپنی شجاعت کے جوڑ دکھائے۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کا ریلا آگے بڑھا، ایرانیوں کے گھوڑوں کو منتشر کر دیا۔ پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی، لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے۔ حضرت سعد نے دیکھا کہ ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل چھٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا حل نکالا جائے۔ ان کے مشورے کے بعد 2 اقدام کیے گئے۔ اسلامی لشکر کے اونٹوں کو سرمئی برقعے ڈال کر دوڑایا گیا اور ایرانیوں کے گھڑ سوار دستے میں انتشار پیدا کر دیا گیا،
اور 2 بڑے سردار ہاتھیوں پر حملہ کر کے ان کی سونڈیں کاٹ دی گئیں اور آنکھوں کو بیکار کر دیا گیا۔ یہ ہاتھی زخمی ہو کر واپس بھاگے تو تمام ہاتھی ان کے پیچھے ہو لیے، اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا۔ اس کے بعد بہادروں کو جم کر لڑنے کا موقع ملا۔ ان کے نعروں کی گرج سے زمین دہل پڑتی تھی۔ مسلمانوں کی فوج عالم جوش میں گھوڑوں پر سے کود پڑی، تیر کمان پھینک کر، تلواریں سونت کر سیلاب کی طرح بڑھی اور عین رستم کے تخت پر جا پہنچی۔ رستم نے یہ بے جگری دیکھی تو تخت سے کود پڑا اور مقابلہ کیا، لیکن پھر زخموں سے چور ہو کر بھاگا۔ ہلال بن علقمہ نامی سپاہی نے اس کا تعاقب کیا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر رستم کے تخت پر چڑھ گیا اور پکارا، میں نے رستم کا خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے تخت سپہ سالار سے خالی پایا تو ان میں بددلی پھیل گئی، ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ تتر بتر ہونا ٹھیک ہے، تتر بتر ہو گئی یعنی جدا جدا ہو گئی یا الگ الگ ہو گئی۔ منتشر ہوگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو فتح نامہ لکھا، پھر علاقے کے امن و امان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا جو گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، رعایا کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا اور ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ حضرت سعد نے 55 ہجری میں انتقال فرمایا اور وصیت کے مطابق انہیں مدینہ میں دفن کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق مسلمان سپہ سالار کی مشق کرتے ہیں۔ اس کی مشق کی طرف دیکھیے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے مفہوم واضح ہو جائیں۔ الفاظ اور جملے: منفرد، علی کی تقریر کا انداز سب سے منفرد تھا۔ انتخاب، خیر اور شر میں سے ہمیشہ خیر کا انتخاب ہی کرنا چاہیے۔ مروب، اسامہ اپنے دوست سے بہت مروب تھا۔ مصالحت، جھگڑے میں مصالحت کی گنجائش ہمیشہ رہنی چاہیے۔ معتمد، حضرت ابوبکر صدیق نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد تھے۔ حقارت، ہمیں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تعاقب، پولیس نے ڈاکو کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا۔ تتر بتر ہونا، پولیس کو دیکھ کر مجمع تتر بتر ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کیسے اسلام لائے؟ واقعہ مختصر بیان کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خواب میں دیکھا کہ اندھیری رات ہے، اس میں ایک چاند کی روشنی نظر آئی۔ یہ ادھر لپکے تو وہاں 3 اشخاص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کو موجود پایا۔ پوچھا، آپ کب آئے؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی آئے ہیں، اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عمر نے قادسیہ کے مقام کو جنگ کے لیے کیوں پسند فرمایا؟ اس کا جواب ہے، قادسیہ کے مقام کو پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ تھے، تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھیں اور دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمان سفیر ایرانی دربار سے کیوں خوش ہو کر نکلے؟ ایرانی بادشاہ نے حقارت سے مٹی کا ایک ٹوکرا وفد کے ایک رکن کے سر پر رکھ کر بھجوا دیا۔ مسلمان سفیر خوش ہو گئے کہ ایران نے اپنی سرزمین خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی فرسٹ HOD کلاس ہو رہی ہے اور اب پیریڈ ہے کمپیوٹر سائنس کا۔ کمپیوٹر سائنس میں آپ کی بک یہ ہے کی بورڈ، آکسفورڈ کی بورڈ بک 6 فار کلاس 6۔ تو اس میں سے جو ان 15 دن کے لیے سلیبس مخصوص ہم نے کیا ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف دا ٹیکسٹ بک، بس یہ بورڈ پہ جب آپ کریں گے تو دوبارہ چاہیے، بس اتنا سا یہ بورڈ کا، بس جتنا کرنے لگا ہوں ادھر ہی تم کھڑے رہو، میں کر لوں تو دوبارہ جلا دو، وہ جلتی رہے ان کی خیر ہے۔ اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے،
تو اس کا سلیبس ہے انٹروڈکشن آف دا ٹیکسٹ بک, بیسک کوشچنز, واٹ از کمپیوٹر اینڈ واٹ آر دا مین پارٹس آف کمپیوٹر, یہ ریویژن ہے, پہلے بھی آپ کر چکے ہیں. ریڈنگ آف دس ٹیکسٹ بک پیجز 1 2 3 اور یہ چیپٹر 1 کے ہیں, اور لرننگ آف کوشچنز آف چیپٹر 1 دے آر, if 1 2 are the basic questions and 3 4 5 یعنی 4 questions جو ہیں وہ اس چیپٹر میں سے آپ نے کرنے ہیں ان 15 دنوں میں. ان 15 دنوں میں 13 ورکنگ ڈیز ہیں جس میں 3 دن کے مخصوص کیے گئے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے ان پیجز کی, اور کوشچن آنسرز بھی آپ نے ان پیجز کی ریڈنگ کرنی ہے, اور یہ والے کوشچن آنسرز یاد کرنے ہیں اور یہ ریوائز کرنے ہیں. اب آئیے ہم آپ کے بک کے اوپر سے وہ ریڈنگ کرتے ہیں, پھر آپ کو وہ کوشچن آنسرز میں پڑھاتا ہوں. جی سر. یہ دیکھیے اس کا چیپٹر 1 ہے دا کمپیوٹر سسٹم, اور اس میں مختلف جو قسمیں ہیں کمپیوٹرز کی وہ پڑھائی گئی ہیں. یہاں جو کریکٹر دکھائے گئے ہیں ان کی آپس میں گفتگو لکھی ہے. ٹوگل کہتا ہے مائی فرینڈ رحیم سیز دیٹ سم کمپیوٹرز آر سو بگ دیٹ دے کین take up an entire room. Is that true? Yes. Google کہتا ہے yes, computers come in different sizes, some can be very large. That sounds interesting. اب Google کہتا ہے why don't you tell me more about it? اب چیپٹر بتاتا ہے computers are available in different sizes and types. In this chapter, we will discuss the classification of computers on the basis of their size. We will also discuss some not so common input and output devices such as barcode readers, magnetic ink character readers, or braille printers, etc. Classification of computers by size. On the basis of size, we can classify computers into 5 groups: mobile computers, microcomputers, mini computers, mainframes, and supercomputers. Mobile computers. Mobile computers are the smallest computers designed to be carried around by users. Laptops, ultrabooks, netbooks, tablets, e-book readers, smartphones, personal data assistants, that is PDAs, and portable media players, PMPs, are all mobile computers. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے, یہ سارے موبائل کمپیوٹرز جو ہیں ان کی تصویریں دی ہوئی ہیں. جیسے لیپ ٹاپ ہے, نظر آ رہا ہے, ٹیبلٹ ہے, اسمارٹ فون ہے, پی ایم پی اس طرح کا ہوتا ہے, ای بک ریڈر اس طرح کا ہوتا ہے. لیپ ٹاپس آر پورٹیبل ورژنز آف ڈیسک ٹاپ پی سیز, whereas notebooks are smaller than laptops and usually do not have DVD drives. Both laptops and notebooks are, دوبارہ یہاں سے, laptops are portable versions of desktop PCs, whereas netbooks are smaller than laptops and usually do not have DVD drives. Both laptops and netbooks are capable of running the same software. However, netbooks primarily focus on internet access, and ultrabook is another category of laptops that is similar and lighter but built to offer the same performance as the laptop. Tablets are, look here, tablets are easy to identify. They come without a keyboard and mouse and are operated via touch screen. E-book readers are used to store and read books, newspapers, and magazines. Kindle is another example of an e-book reader. Smartphones are phones with wireless internet connectivity. A PDA, that is personal digital assistant, is also known as a palm top.
palm top, اس میں L silent ہوتا ہے, palm top computer. These handheld devices can function as a cell phone, fax sender, personal organizer, and have the ability to connect to the internet. A PMP, that is portable media player, is an electronic device that stores and plays audio, images, videos, etc. Now, microcomputers. A microcomputer is a small computer that is used by one person at home. The desktop computer, as shown in front of you, they are that you see in most offices, schools, colleges, and homes are microcomputers. Desktop computers are also called personal computers. They are PCs. Mini computers. Mini computers are larger than microcomputers, typically being the same size as a refrigerator. Now look in this picture, it is shown as like refrigerator. They are mini computers. Mini computers first appeared in 1960s, that means the whole decade of 60 to 70. So in 1960s, in the 1980s, یہ پورا decade ہے, 1980 سے مراد 80 to 90. They got replaced by microcomputers which have become smaller and more powerful with time. CDC 160A, as it is shown in this figure, and Micro VAX 3100 and HP 2100 are some examples of mini computers. Then are mainframes. Mainframes like this, you see, they are like racks in the room. Mainframes are big, powerful, and expensive multi-user computers. They are mainly used for bulk data processing in large organizations like government offices, airlines, and banks. IBM 4381, DEC 10, and NEC 610 are examples of mainframes. Supercomputers. So this is one of the examples of a big computer that you cannot see the whole, but it is just a frame. Supercomputers are the biggest and most powerful computers. They often occupy whole rooms. They can process trillions of instructions per second. Government organizations and large industries use them for work that require a lot of numeric calculations, such as weather forecasting. IBM's Sequoia and Fujitsu's K computers are some examples of supercomputers. Whatever be the size, a computer system consists of two main components, hardware and software. Now we shall discuss this hardware and software in our next HOD class, and next 15 days will be devoted for the rest of the chapter. اسٹوڈنٹس اب ہم نے اس کے کوشچن یاد کرنے ہیں. کوشچن یاد کرنے سے پہلے ہمیں اس کا انٹروڈکشن بھی یاد کرنا ہے. انٹروڈکشن آف دا ٹیکسٹ بک. مائی بک آف کمپیوٹر سائنس از آکسفورڈ کی بورڈ بک 6. My book of computer science is Oxford Keyboard Book 6. It has 10 chapters and 162 pages. Computer science is an interesting subject. I really like it. Now chapter 1, the computer system. اس کے سوال 4 ہیں. Question number 3, 4, 5, 6 اور 2 سوال ایسے ہیں جو ریویژن ہے پچھلے سالوں کی. What is computer? Computer is an electronic machine which can store data, process it, and displays the result. And what are the main parts of computer? The main parts of computer are monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, scanner. How can we classify computers? On the basis of size, we can classify computers into 5 groups: mobile computers, microcomputers, mini computers, mainframes, supercomputers. Define mobile computers. Mobile computers are the smallest computers, for example, laptops, smartphones, and tablets. And define microcomputers. A microcomputer is a small computer, for example, personal computer, that is PC or desktop computer. Define mini computers. Mini computers are larger than microcomputers. Mini computers are larger than microcomputers. اور یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 3 سوال یہ ہیں
لیکن یہ مین سوال ہے ہاؤ کین وی کلاسیفائی کمپیوٹرز آن دا بیسس آف سائز، اور پھر یہ 2 سوال اس کے ساتھ. تو یوں یہ ان دنوں میں آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک کے اوپر اتارنے بھی ہیں. نوٹ بک پہ ضرور اتارنے ہیں اور بہت صاف صاف لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. یہ آپ کا کام ہے، اور یہ اس کے لیے آپ کو ان 13 ورکنگ ڈیز میں سے 3 ڈیز دیے گئے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ اس کو کریں. تو یہ کل 6 سوال بنتے ہیں، تو 2 روز کے ریوائز یاد کریں تو ہو جائیں گے، انکلوڈنگ دس انٹروڈکشن. اس کو بھی ساتھ یاد کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.